बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत और आफियत से होंगे। एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई शख्सियत के साथ। मैं हूँ आपका मेज़बान इफ्तिखार हुसैन अंसारी। आज हम एक आलमी शोहरत याफ्ता, एक मशहूर व मारूफ शख्सियत ईरान के सुप्रीम लीडर सईद अली हुसैनी ख़ामेनेई के बारे में बात करेंगे। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज का जवान उनके बारे में क्या फ़िक्र रखता है, अवाम अन्नास में उनकी इतनी मकबूलियत क्यों है। तो और बाक़ी सवालात के साथ हम अपने मेज़बान के साथ रखेंगे। तो आज इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आली जनाब मोहम्मद आबिदीन साहब, जिनका हम शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आबिदीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। तो सबसे पहले मैं आपके साथ यही सवाल जानना चाहूँगा आपसे कि जवान जो है सईद अली हुसैनी ख़ामेनेई के बारे में क्या नज़र और क्या सोच रखते हैं। क्या वो उनको एक सियासी लीडर मानते हैं या एक मजहबी पेशवा और रहनुमा भी मानते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि इस बात पर इस पर्सनालिटी के ऊपर, एक उम्दा पर्सनालिटी के ऊपर अपने जज्बात या अपनी फ़िक्र रखने का आपने मुझे मौका दिया। सैयद अली ख़ामेनेई जो हैं हमारे एक आइडियल हैं, रहबर हैं, कायद हैं। यूं तो अगर हम देखें, सैयद अली ख़ामेनेई पूरी होल ह्यूमैनिटी के लिए एक मॉडल है। ठीक है, पूरी ह्यूमैनिटी को उस फ़िक्र के अंदर आने की ज़रूरत है जो फ़िक्र सैयद अली ख़ामेनेई रखते हैं, ख़वाह वो मर्द हो या औरत हो। ठीक है, वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए आइडल हैं। और जिस तरीके से एक कम्युनिटी से उनको टच दिया जाता है, शिया कम्युनिटी से, ठीक है, जिस कम्युनिटी से हम आते हैं, ठीक है, हम उन्हें अपना रहबर मानते हैं। वो खाली एक ईरानी सुप्रीम लीडर नहीं है, बल्कि एक लीडर हैं हमारे, यानी सिर्फ एक सियासी रहनुमा नहीं बल्कि एक मजहबी पेशवा भी हैं। बेशक एक मज़हबी पेशवा भी हैं। और वो एक हमारे लिए एक आइडल हैं। उनकी फ़िक्र, उनकी सोच, उनके हमेशा हम उनके फरमान के ऊपर नज़र रखते हैं कि वो किस तरह का मैसेज इंसानियत को देना चाहते हैं। बल्कि हम उनको एक रिलीजियस टच पे नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि वो एक मिसाल हैं। आज के दौर के लिए सैयद अली ख़ामेनेई एक मिसाल हैं, चाहे जवान हो, चाहे मर्द हो, ख़वातीन हो। मतलब मैंने कहा ना, होल ह्यूमैनिटी के लिए वो एक मिसाल हैं। उनकी जैसी एक परफेक्ट पर्सनालिटी आज अगर आप कहीं भी जाओ देखो, चाहे आप वेस्टर्न वर्ल्ड में जाओ, चाहे आप यूरोप में जाओ, कहीं पे भी, हालांकि ये ख़ुद को एडवांस मानते हैं ना, बट जो पर्सनालिटी सैयद अली ख़ामेनेई की है, उस तरह की पर्सनालिटी आप ढूंढ के ज़रा आप लाओ, तो वो हमारे रहबर हैं, हमारे लीडर हैं सैयद अली ख़ामेनेई। और हम जवान जो है उनको अपना पेशवा मानते हैं। जी जी। अच्छा, जैसे हाल ही में हमने देखा कि ईरान में महंगाई को लेकर और बेरोज़गारी और जो बाकी जो मसाइल हैं उनको लेकर वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हुए। तो उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पे उन प्रोटेस्टों ने एक अलग ही मोड़ लिया कि वहाँ के निज़ाम के ख़िलाफ़ भी वहाँ पे नारेबाजी हुई और बहुत सारी वहाँ पे हमने देखा कि मुक़द्दस जगहों को आग भी लगाने की कोशिश की गई। यानी कि अंदरूनी मुल्क के निज़ाम को ख़राब करने की कोशिश की गई। यानी कि जो प्रोटेस्ट जो महंगाई और इसके बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ हो रहा था, मुल्की मसाइल के ख़िलाफ़ मसले पर प्रोटेस्ट हो रहा था, उसको एक अलग ही रंग वो मतलब चला गया, किसी दूसरी तरफ वो प्रोटेस्ट चला गया। तो उसके बाद हमने देखा कि हमारे यहाँ खित्ते में करगिल में भी उसकी मतलब ईरान की हिमायत में यहाँ पे प्रोटेस्ट एक रैली निकाली गई, जिसमें बिलख़ुसूस सईद अली ख़ामेनेई से तजदीद अहद किया गया। सईद अली ख़ामेनेई के बारे में मतलब यहाँ पे मैं कहूँ कि उनकी हिमायत में यहाँ पर रैली निकाली गई। तो हिंदुस्तान में हम जैसे हम रह रहे हैं कि ईरान हमसे यहाँ से कोसों दूर है। तो ये आप हमारे आवाम को बताएं कि हम बहैसियत हिंदुस्तानी हम यहाँ पे हैं तो ईरान का हम सपोर्ट किस लिए कर रहे हैं, हमारे जवान उनका सईद अली ख़ामेनेई से उनका क्या रिश्ता है, उनकी हिमायत में हमारे जवान, हमारे आवाम, कौम जो है वो क्यों हैं। और न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हमने बाकी मुल्कों में भी हमने देखा कि उनकी हिमायत में रैलियाँ निकाली गई। तो एक मैं ये कहूँगा कि मुल्क अलग अलग हैं, सक़ाफ़त अलग है, कल्चर अलग है,
تو کس بیسس پر سید علی خامنہئی کی اور ایران کے اس نظام کی حمایت لوگ کرتے ہیں؟ اس میں کارگل سے جو مطلب ایک سپورٹ یا جس طرح کا ایک پروٹیسٹ اس طاغوتی نظام کے خلاف کیا، جو آج ایران کے اوپر ایک دباؤ چاہے وہ فائنینشلی ہو، چاہے وہ سائیکولوجیکل پریشر ہو، چاہے وہ جس طرح کے سینکشنز وہ ڈال رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ نظام جو ہے یہ جو طاغوتی نظام میں ایران کو سپریس کرنے پہ لگا ہوا ہے. اور پہلے میں یہ بات کلیئر کروں کہ کارگل کے لوگ اس میں حمایت کیوں کر رہے ہیں، چونکہ ایران جو ہے ہمارا مرکز ہے، ہمارا سینٹر ہے، تشیع کا سینٹر ہے. ایران فقط ایران نہیں ہے بلکہ یہ سینٹر ہے تشیع کا، اہل تشیع کا، جہاں سے ہماری فکر ابھرتی ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے ہماری سوچ ابھرتی ہے. یہ وہ مرکز سے، وہ سینٹر ہے. ہمیں ایرانیوں سے لینا دینا نہیں ہے، ایرانیوں کے کلچر سے، ان کی ثقافت سے، ان کے ملک سے لینا دینا نہیں ہے، بلکہ ہماری جو آئیڈیالوجی ہے، ہمارا جو سینٹر ہے، چونکہ شیعوں کا سینٹر جو ہے وہ ایران ہے، ٹھیک ہے، ہمارے رہبر وہاں، ہمارے قائد وہاں پر، ہماری فکر اور جو ہے ہماری کمیونٹی کا سارا دار و مدار ایران میں ہے. تو اس وجہ سے ہمارا سپورٹ یہاں ایرانیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ چونکہ یہ جو نظام ہے، طاغوتی نظام ہے، اس مرجعیت کا جو پوزیشن ہے اس کو ویک کرنا چاہتی ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامک رجیم ہے، ٹھیک ہے، آپ جو بھی کہو، چاہے اسلامک رجیم کہو، چاہے آپ اس کو مرجعیت کہو، ٹھیک ہے، بٹ یہ نظام اس طاغوتی نظام کے آگے ڈٹ کر کھڑا ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہے یہ کسی نہ کسی طریقے سے یہاں پر رائٹرز کے ذریعے، یہاں پر فائنینشیل پریشر ڈال کر، سینکشنز کے ذریعے اس نظام کو ویک کرنے پہ ہے. یہ ایرانیوں کو ویک کرنے کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس سے پہلے رضا شاہ پہلوی نامی ایک شیطان تھا، اس دوران ایران ٹوٹلی جو ہے اس طاغوتی نظام کا ایک پپٹ تھا، یا پالتو کتا ہی سمجھو، ٹھیک ہے. تو جب یہ نظام آیا ایران کے اندر، جب یہ نظام مسلط ہوا، تو یہاں چینجز کیا دکھے کہ یہ جو طاغوتی نظام کے انٹرسٹ کے خلاف جو ہے ایرانی قوم ابھر کے آ گئی، شیعت ابھر کے آ گئی، کہو آپ اس کو ایرانی قوم ہی، تو اگر ہم نہ کہیں، ہم کہیں کہ یہ شیعت کا جو ایک طرز فکر ہے، دنیا کو ایران یہ دکھا رہا ہے کہ شیعت کی فکر کیا ہے، سوچ کیا ہے، آئیڈیالوجی کیا ہے اس نظام کے خلاف. چونکہ آپ دیکھو گلف کنٹریز کے اندر اس طرح کی مینٹالٹی، اس طرح کا سوچ، اس طرح کی فکر ابھر کے آتی نہیں ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں وہ اس طاغوتی نظام کے آگے جو ہے وہ اپنے گھٹنے ٹیکتے ہیں، بٹ یہ نظام نہیں ہے. یہ جو ہے یہ نظام مظلوم کا حامی ہے. یہ نظام جو ہے طاغوتی نظام کے خلاف اٹھنے کو، ابھرنے کو یہ نظام جو ہے ایک طاقت پرووائڈ کرتی ہے. تو اس کے چلتے، ٹھیک ہے، یہاں کے بیٹھے ہوئے شیعہ، یہاں کے بیٹھے ہوئے، بلکہ شیعہ ہی نہیں ہیں، کافی ہمارے اہل سنت کے بھی میجورٹی میں، غیر شیعہ میں بھی مطلب کافی ان کو مانا جاتا ہے، کافی ان کو عزت دی جاتی ہے. اس کی کیا آپ وجہ سمجھ؟ کیونکہ شیعہ نقطہ نظر اگر ہم دیکھیں تو وہ آپ نے جیسے کہا کہ وہ مذہبی رہنما ہیں، مذہبی پیشوا ہیں، اس ناطے ان کی مطلب عزت افزائی اور ان کا یہ بنتا ہے. تو غیر شیعہ میں آپ کیا کہیں گے کہ ان کی اتنی مطلب پاپولیرٹی کیوں ہے غیر شیعہ میں؟ نہیں، اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ یہ جو نظام ہے نا، اس نظام کے اندر کالا کیا، گورا کیا، شیعہ کیا، سنی کیا، اس کے اندر نہیں ہے. بے شک یہ آئیڈیالوجی چونکہ ہمارے پاس امامت کا کنسپٹ ہے، اس سے ابھر کے آئی ہے، مگر اس سائے کے اندر، اس نظام کے اندر اس چیز پہ ڈفرینشیٹ نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ آپ کے اندر ایک ضمیر ہونا ضروری ہے. آپ کے اندر ایک فکر ہونی چاہیے کہ آپ ظالم کے خلاف آپ کھڑا رہے ہو، غلط اور صحیح کی آپ طرز فکر رکھتے ہو، تو آپ جو ہے یہ جو نظام جو ہے آپ کو سپورٹ کرتا ہے. اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ شیعہ سنی کی بات نہیں ہے. اہل غزہ کے ساتھ یہ کھڑا ہوا. میں اسی سوال پہ آ رہا ہوں آپ کے سب کی ان کی مقبولیت کی وجہ اور ان کو مطلب اتنا محبت، پیار محبت ملنا، اس کی وجہ کیا آپ اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ
ایران ہمیشہ مسلسل فلسطین کا حامی رہا ہے ہمیشہ سے، اور جو فلسطین ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مطلب زیادہ اکثریت اہل سنت کی یا غیر شیعہ کی ہے، تو کیا فلسطین کی حمایت کرنا، جو غیر شیعہ کی حمایت کرنا، اس وجہ سے بھی ان کی مقبولیت ہے اور عوام غیر شیعہ ان سے محبت کرتے ہیں کیونکہ مظلوموں کا ہمیشہ حامی رہے ہیں؟ نہیں، فقط فلسطین کی بات نہیں ہے، وہ اہل مظلوم کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہیں، چاہے مظلومیت وینزویلا کی ہو، چاہے مظلومیت فلسطین کی ہو، چاہے اہل غزہ کی ہو، چاہے اہل لبنان کی ہو، چاہے اہل کشمیر کی ہو، ہمیشہ اس مرکز نے، اس سوچ نے، اس نظام نے، یہ جو فکر ہے، یہ جو نظام ہے، ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں کہ خالی آج آپ نے فلسطین کے حق پہ ان کو کھڑا دیکھا، آپ نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ وہ مظلوم کے ساتھ، کیونکہ وہ حسینی فکر کے ہیں، حسینی طرز نظر رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ جو ہے مظلوم کا حامی ہے، چاہے مظلومیت کوئی مذہب کا وہ تو آتا نہیں ہے، تو ان کا طرز فکر یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے رہنا، چاہے وہ شیعہ ہو، سنی ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو، وٹس ایور۔ جی جی، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ باقی جو اسلامی ممالک ہیں، سعودی عرب ہو گئے یا باقی تمام جتنے اسلامی ممالک ہیں، وہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ظالموں کے خلاف وہ سرنڈر ہو گئے ہیں، مطلب میدان میں حاضر نہیں ہے، جس طریقے سے ایران ہمیشہ رہا ہے، مظلوموں کا حامی نہیں ہے کیونکہ امریکہ اسرائیل کے پریشر کی وجہ سے۔ تو ایسا ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ایسی کیا طاقت ہے، ایسا مطلب یہ کون سی قوت ہے جو ایران کو ان ظالموں کے خلاف یا کہیں کہ ان کو مطلب کھڑا رکھنے کی طاقت دیتی ہے، جو ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ عالمی لیول پہ اتنی پابندیاں ہونے کے باوجود بھی آج ایران فلسطین کا، غزہ کا، باقی دنیا کے تمام مظلومین کا ہمیشہ حامی رہا ہے اور ابھی بھی ہے۔ تو ایسی کون سی طاقت اور قوت ایران کے پاس ہے جو باقی ملکوں کے پاس نہیں ہے، جو ایران کو ان سینکشنز اور اتنی سخت پابندیوں کے باوجود بھی کھڑا رہنے میں مدد دیتی ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے ہی کہا نا کہ یہ جو نظام ہے، یہ اس نظام نے درس لیا ہوا ہے کربلا سے، ٹھیک ہے، یہ کربلائی ہیں، یہ جو طاغوتی نظام کے خلاف آگے کھڑے ہو کر لڑنا، ان کی فکر میں یہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ فرار بھی نہیں ہوتے، یہ جو ہے گھٹنے ٹیکتے نہیں ہیں ظالم کے آگے، ظلم و بربریت کے آگے یہ بالکل بھی جھکتے نہیں ہیں۔ بٹ اب رہا مسئلہ باقی گلف کنٹریز کے اندر، چونکہ ان کی آئیڈیالوجی اور یہ اس فکر سے نہیں ہے، یہ حسینی فکر، حسینی مرکز سے ہوتے، اس فکر سے ہوتے تو شاید جو ہے اس طاغوتی نظام کے خلاف کھڑے ہو جاتے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ایران جو ہے یک و تنہا ہے۔ اس میں کوئی دوہرائے نہیں کہ ایران جو ہے تنہا ہے، تنہا آپ ہوں گے چونکہ آپ جو حسین ابن علی کے راستے پہ چلے ہو۔ کل جب حسین کربلا آئے تو کون سی میجورٹی تھی، بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حسین جنگ ہار گئے، اکیلے تھے، ایک کم ہی میجورٹی آپ کا جیتتے بھی نہیں کرتی۔ آج اکیلا ایران ہے اور طاغوتی نظام کے خلاف کھڑا ہے، ڈٹ کے لڑ رہا ہے۔ دیکھو، رہبر نے کہا نا کہ ہم بے شک جو ہے مظلوم ہیں، ٹھیک ہے، بٹ کمزور نہیں، جیسے حضرت علی مظلوم تھے بٹ علی سا بہادر، علی سا نڈر اور شجاع کون تھا، ٹھیک ہے، ویسے ہی آج جو ہے اہل تشیع ہیں، یہ شیعت ہے جو اسلام کی بقا رکھ سکتی ہے، یہ نظام اسلام کو جو ہے پیک پہ لے سکتا ہے، اہل فلسطین کو اس اہل مسجد اقصیٰ سے لے کر اہل فلسطین کو آزاد کرنے کی اگر کسی میں جرت ہے تو اس نظام میں ہے۔ جیسا کہ باقی اسلامی ممالک کی بات کر رہے ہیں تو وہ اپنے ملک کا مفاد دیکھتے ہیں، وہ امریکہ اسرائیل سے مطلب اپنے تجارت کرتے ہیں، تو باقی ان کی جو تجارت ہوتی ہے تو وہ یعنی اپنے ملکی مفادات دیکھتے ہیں وہ۔ تو اس بارے میں ایران کے خود سپریم لیڈر کا بھی کہنا تھا، انہوں نے کئی دفعہ اپنی تقاریر میں کہا ہے کہ ایران اہم نہیں ہے بلکہ اسلام اہم ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب فرق کہاں سے آتا ہے کہ باقی ممالک جو ہے اپنے ملکی مفادات کو دیکھتے ہیں، بلکہ جبکہ ہم ایران کی بات کر رہے ہیں تو ایران ہمیشہ مظلوموں کا حامی رہا ہے، وہ خود ایران ملک کو مطلب امپورٹنٹ نہیں سمجھتا ہے؟ ہاں، نہیں، دیکھو، ظالم کے ساتھ
ان کے ساتھ یہ جو بیٹھے ہوئے طاغوتی نظام، ان کے ساتھ کاروبار کرنا، ان کے ساتھ تعلقات رکھنا خود امت مسلمہ کے لیے، خود انسانیت کے لیے ایک خسارہ ہے، جس کے چلتے انہوں نے جب ایران کا ریولیوشن آیا تو سب سے پہلا کام یہی ہوا کہ یہ جو شیطانی طاغوت ہے ان کو وہاں سے اکھاڑ کے پھینک دیا. ٹھیک ہے، اس نظام، چونکہ یہ نظام جانتا تھا کہ یہ یہاں کس مقصد پہ ہیں، تو ان کے ساتھ کاروبار کر کے اب اور ایک مثال لے لو، جب کولونیزم آئی، ٹھیک ہے، یورپین یہی یونائٹڈ کنگڈم کا کس طریقے کا ایک ورلڈ میں ایک ڈومیننسی رہی. پہلے کولونیزم کا بھی یہی تھا نا کہ یہ پہلے کاروبار کے شکل میں آئے، پھر اس کے بعد یہ ڈومیننٹ ہوئے. تو یہ اپنے مفاد کے لیے آ جاتے ہیں اور اپنے مفاد کے لیے یہ جنگیں بپا کرتے ہیں. یہ کیونکہ یہ میٹرلسٹک لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ویسٹرن ورلڈ ایک میٹرلسٹک ورلڈ ہے اصل میں. اگر ویسٹ کا دوسرا نام آپ دو گے تو وہ میٹرلسٹک ورلڈ بھی کہا جا سکتا ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. تو یہ اپنے مفاد کے لیے آپ لیبیا کا مثال لے لو، کس طریقے سے انہوں نے لیبیا کو تباہ کیا، سیریا کو آج کس حال پہ پہنچائے ہیں. اس سے پہلے افغانستان کی حالت دیکھو. یہ اچھا عراق میں یہ اللیگلی انٹر ہو گئے کہ بھئی وہاں کیمیکل ویپنز استعمال ہو رہے ہیں، تو یو این نے باضابطہ اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ یہ اللیگل انٹر ہوئے ہیں. تو یہ کس کے لیے انٹر ہوئے تھے عراق کے اندر؟ ان کے مقاصد کو سمجھے نا. تو ایسے لوگوں سے کاروبار رکھنا، ایسے لوگوں کے ساتھ ریلیشنز، ایسی نظام اور ایسی شیطانی طاغوتی نظام کے ساتھ کاروبار یا کسی قسم کی فکر کو ان کے ساتھ ملانا، یہ اپنے لیے ایک خسارہ ہے، جس کے چلتے ایران اس سے ایوائڈ کر رہا ہے. تو میں آپ سے آخری سوال جاننا چاہوں گا، کیونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، اس لیے میں آپ سے آخری سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے، اسرائیل ہو گئے، یہ انقلاب جب امام خمینی کا دور شروع ہوا تب سے ہمیشہ سے امریکہ اور اسرائیل اس کے مخالف رہے ہیں، اور باقی کئی ممالک بھی ہیں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پہلے بھی جب رضا شاہ پہلوی کا دور تھا تب ایران جو ہے ان کا کافی اچھا دوست تھا، ایک ان کے لیے کافی ایک اچھا رفیق تھا. اس کے بعد جب انقلاب آیا، اس کے بعد یہ مطلب امام خمینی کی اسٹریٹجیز کی وجہ سے یہ مخالف ہو گئے، امریکہ اسرائیل ان کے بڑے دشمن ہو گئے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ امریکہ اسرائیل کی دشمنی خود یہ شخصیت سے، سید علی خامنہئی سے ہے، یا ان کی مشکل خود یہ نظام ہے؟ یا کیا یہ نظام کو بدلنا چاہتے ہیں یا اس شخصیت کو راستے سے ہٹانے چاہتے ہیں؟ دیکھو، سب سے پہلے خود رہبر کہتے ہیں کہ میری جو اہمیت ہے وہ مطلب کوئی بڑی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کہا کہ اگر ظالم مجھے قتل کرنا بھی چاہے یا وہ مجھے قتل بھی کر دے تو یہ مت سمجھنا کہ مطلب سب کچھ ختم ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے، تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اہمیت اس نظام کی ہے. ٹھیک ہے، سید علی خامنہئی جیسی طرز فکر رکھنے والے اس مکتب کے اندر، اس حسینی مکتب کے اندر بہت تھے. ٹھیک ہے، تو اس سید کو راستے سے ہٹانا، اس سے پہلے انہوں نے آغا سید حسن نصر اللہ کو ہٹایا، تو کیا ہوا؟ آج بھی لبنان کی پروٹیکشن میں حزب اللہ کھڑی ہے. تو اسی طریقے سے اس مرکز میں اگر آپ سید علی خامنہئی کو قتل کرتے ہیں تو یہ مرکز، یہ فکر، یہ نظام رکے گا نہیں، یہ چلے گا. یعنی آئیڈیالوجی امپورٹنٹ ہے، شخصیت امپورٹنٹ نہیں ہے. بے شک آئیڈیالوجی امپورٹنٹ ہے، شخصیت امپورٹنٹ نہیں ہے. رہبر نے کہا کہ میں اگر قتل کر بھی جاؤں، مجھے اگر قتل کیا بھی جائے تو میرا قتل، میرا جسم جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں، بلکہ اسلام امپورٹنٹ ہے، یہ نظام امپورٹنٹ ہے، یہ فکر امپورٹنٹ ہے. اس فکر کو آگے لے کے چلنا ہے تاکہ طاغوت کو جو ہے اس کو سپریس کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے. چونکہ حسینیت کا ہر دور میں آپ کو حسینیت ملے گی، ایک یزیدیت ملے گی. تو آج یہ جو طاغوتی نظام ہے یہ یزیدیت کی طرز فکر رکھتی ہے. جس طرح سے یزید ابن معاویہ فکر رکھتا تھا، اس طریقے سے آج یہ فکر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح کی سیاست یہ کھیلتے آئے ہیں، اور اس کے اپوزیشن میں آپ کو حسینیت ایک فکر،
ان کے خلاف کھڑی ہوتی ہوئی نظر آئے گی ہر دور میں. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہم آج اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ پھر ملاقات ہوگا ایک نئے پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ. تب تک آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں. ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.